बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आज सियासी हलकों में सबसे ज़्यादा जिस सवाल पर बहस हो रही है वो सवाल ये है कि क्या लंदन में सरदारी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी, और दूसरा अहम सवाल ये ज़ेर बहस है कि ये क्या हुस्न इत्तफाक है कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, इमरान खान, जहांगीर तरीन और कुछ दीगर लोग एक ही जहाज़ में बैठ के इस्लामाबाद से लंदन रवाना हुए और 6-7 घंटे उस जहाज़ में उनके दरमियान पता नहीं क्या क्या बातें हुई होंगी, और लंदन जाने के बाद उनके रास्ते तो जुदा हो जाएंगे, कहीं उनकी मंजिल तो एक नहीं है। ये जो सवालात हैं, इन सवालात पर हम बात करेंगे और मेरे पास आज बहुत ही अहम और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानान भी मौजूद हैं। लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले कुछ मैं आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल मीडिया में पैनामा लीक्स के हवाले से कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ नई डायमेंशंस जो हैं वो उसकी ज़ाहिर की जा रही हैं, और ख़ास तौर पे एक फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स सामने आया है। ये एक अमेरिका का इदारा है और ये बताता है कि पॉपुलर टैक्स हेवन्स कौन से हैं, वो दुनिया के कौन से मुल्क हैं जहाँ पे के टैक्स को एवॉइड करने के लिए सहूलियात फराहम की जाती हैं। तो उसके लिए जो ये फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स ने बताया है कि जो पॉपुलर टैक्स हेवन्स हैं उसमें नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे हांगकांग है, नंबर 3 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नंबर 4 पे सिंगापुर है, फिर लेबनान, बहरीन, दुबई, और पैनामा का नंबर 13वां आता है, और बरतानिया का नंबर 15वां है, चाइना का नंबर 20वां है, इसराइल का 40वां है, भारत का 45वां है, और जो 100 ममालिक की लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं है। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो पॉजिटिव पहलू है कि जी पाकिस्तान जो है वो इन पॉपुलर टैक्स हेवन्स में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू यह है कि शायद पाकिस्तान में तो टैक्स देने का कल्चर ही नहीं है। पाकिस्तान में तो लोग टैक्स देते नहीं हैं, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, और जो अमीर लोग हैं जिनको टैक्स देना चाहिए वो अपनी दौलत बाहर ले जाते हैं इन टैक्स हेवन्स में, जिनका जिक्र इस फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स के पॉपुलर टैक्स हेवन्स में है। और एक और जो चीज़ सामने आई है वो अमेरिका का एक बहुत ही पॉपुलर टीवी चैनल है सीएनबीसी। सीएनबीसी ने कहा है कि सीआईए बिहाइंड पैनामा पेपर्स, और हवाला दिया है उन्होंने एक स्विस बैंकर का। तो ये क्या कहानी है उस स्विस बैंकर के साथ, सीएनबीसी ने जो इंटरव्यू किया उसका एक क्लिप आप खुद ही सुन लें और वो क्या कह रहा है। The very fact that we see all these names surface that are the direct quote-unquote enemies of the United States, Russia, China, Pakistan, Argentina, and we don't see one U.S. name. Why is that? So, quite frankly, my feeling is that this is certainly an intelligence agency operation. The CIA, I'm sure, is behind this, in my opinion. आगे चल के ये आदमी कुछ इसकी मज़ीद वजाहत कर रहा है, वो भी सुन लें। If you've got NSA and CIA spying on foreign governments, they can certainly get into a law firm like this, but they selectively bring the information to the public domain that doesn't hurt the U.S. in any shape or form. That's wrong. And there's something seriously sinister here behind this. अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर CIA इसके पीछे है तो जो बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून हैं उनसे CIA की क्या दुश्मनी है, उनका नाम इसमें क्यों आया है। तो इस हवाले से आज जो बरतानिया का अखबार है टेलीग्राफ, उसकी एक रिपोर्ट है बड़ी अहम, द US ब्रिटेन लव अफेयर इज ओवर थैंक्स डेविड कैमरून। और इसकी क्या वजह बयान की है कि US और बरतानिया का जो लव अफेयर है ये क्यों ओवर हुआ है कि बरतानिया जो है वो अपने डिफेंस बजट में कमी कर रहा है, अमेरिका को इस पर एतराज़ है, अमेरिका चाहता है कि बरतानिया अपने डिफेंस बजट में कमी ना करे। डेविड कैमरून से बार बार कहा गया कि डिफेंस बजट को कम ना करो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे, लिहाजा उनका भी इसमें नाम आ गया। तो अब ये एक नई डायमेंशन है, पहले भी इस पर बात हो रही थी लेकिन इस पर खुल के बात नहीं हो रही थी, पहले ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, अब इस पर खुल के बात हो रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें पुतिन के साथ तो अमेरिका की दुश्मनी की समझ आती है, ये डेविड कैमरून से भी जो लड़ाई है उसकी भी समझ आ गई, पाकिस्तान के साथ क्या लड़ाई है, पाकिस्तान का नाम इसमें क्यों आया, क्या ये सरमायादाराना निज़ाम जो है, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, ये उसका मकरू चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि जो कहा जाता है कि इसकी कोई मोरालिटी नहीं है, इसकी कोई इखलाकियात नहीं होती। तो इन सारे मामलात पे हम बात करेंगे
اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب وزیر تجارت، جناب تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی۔ خرم دستگیر خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب CNBC امریکہ کا بہت بڑا چینل ہے اور وہ ایک سوئس بینکر کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے، چلے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کی روس کے ساتھ کیا لڑائی ہے، چائنا کے ساتھ کیا لڑائی ہے، ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہے وہ بھی سامنے آ گیا، پاکستان کے ساتھ کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ جی، اس کے اوپر تو کیا سرائی ہوں گی کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا ہو سکتا ہے، اور حقیقت یہ کہ یہ اگرچہ اب آپ نے درست کہا ہے کہ زیادہ انفارمیشن آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ابھی کنکلوزیو ایویڈنس نہیں آئی اس کی بنیاد پر ہم یہ اندازے لگا سکیں۔ یہ ضرور ایشو ہے کہ افغانستان کے معاملے پہ اور اس کی جو سٹیبلائزیشن ہے اس کے ایشو کے اوپر پاکستان کے امریکہ کے ویوز جو ہیں ان میں کچھ دوری ہے، اس وقت بھی آج بھی اس میں ایشو ہے، اور یہ جو سپرنگ آفینسو اب آپ کو معلوم ہے افغانستان میں شروع ہو گیا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ایک ایشو ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ یہ کہا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ڈو مور، اور پاکستان نے اب کچھ عرصے سے اس کو کلیئرلی کہا دیا کہ جی یہ اب ہم بھی افغانستان کا امن چاہتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس کے اندر افغان لیڈ اور افغان اونڈ ریکنسیلیشن ہو، لیکن یہ چیز باہر سے ڈرائیو نہیں ہو سکتی، یہ اندر سے اٹھنی ہے، جو یہ ہمارا ویو ہے، اور اس کے اوپر اب ضرور پوائنٹس آف ویو ڈفرنس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اتنے سیریس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہر چیز جو ہے اس پیناما لیکس میں وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر کی گئی ہے۔ صرف ایک بات جو ان صاحب نے کی ہے جس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ امریکہ جو بہت سالوں سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور وہاں جو بلینئرز کی تعداد جو ہے وہ اب سب سے زیادہ ہے، چائنا قریب آ رہا ہے اس کے، ہندوستان بھی، لیکن ابھی بھی بلینئرز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امریکہ کے کسی بھی شہری کا اس میں نام نہ ہونا ضرور بہرحال یہ سب کے لیے فکر انگیز ضرور ہے کہ یہ جو اتنی بڑی اومیشن ہے یہ کیسے ہو گئی۔ اور گارڈین نے یہ آج کہا ہے کہ US corporations have 1.4 ٹریلین hidden in tax havens claims Oxfam کے والے۔ اچھا، میں آپ سے تاج حیدر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ایک شعر ہے شعیب بن عزیز کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں، تو اگر آپ وہ ہے نا کانپتے کیوں پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں، اب اداس پھرتے ہو، ہاں کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، آپ پیسے باہر لے کے جائیں گے تو پھر اس طرح تو ہوگا، بڑے امریکہ کی سازش ہو یا نہ ہو، پیسے باہر لے کے جائیں گے تو اس طرح تو ہوگا۔ میرے خیال سے تو عاشقوں کی تنہائی ہے، یہ عاشقوں کی تنہائی ہے، عاشقوں کی تنہائی اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں جو عشق کر نہیں سکتے اور جن کا عشق اپنی ذات اور اپنا پیسہ ہے۔ ایک دو نظام اقدار ہیں، ایک اخلاقی نظام اقدار ہے اور ایک میں انگریزی کا لفظ استعمال کروں منی ویلیوز، کہ جہاں قدر اول سرمایہ ہے، اور ہر وہ چیز اخلاقی ہے کہ جس کے اندر پیسہ بنتا ہے، ہر وہ چیز قانونی ہے کہ جب تک آپ پکڑے نہ جائیں اس کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک، اور اس کے بعد جو میں ذرا سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک یہ عالمی اشرافیہ کا معاملہ ہے اور ایک عالمی مسئلہ ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ بدقسمتی سے ہم اسے ایک یا دو اشخاص پہ ہم اسے محدود کر رہے ہیں کہ پوری اشرافیہ کا معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں جی شریف فیملی۔ تو یہ جو ہے اس کو ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو دیکھیں کہ قوموں کی دولت کس طریقے سے ان کے ہاتھ سے نکل کے اور دوسرے ہاتھوں میں جا رہی ہے، مغرب میں جا رہی ہے اور جنگ کے اندر استعمال ہو رہی ہے۔ کس طریقے سے مغرب جاتے جاتے اپنی کالونیز سے بہت سے جھگڑے چھوڑ کے گیا، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے کس طریقے سے ڈیفنس بجٹس اوپر گئے، اور ڈیفنس بجٹس جب اوپر گئے تو کہاں سے وہ پیسہ آیا ہتھیار خریدنے کا، اور کس طریقے سے انسانی جانیں جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جو معیشت کا پہیہ جو کہ ہتھیار بناتا ہے، جو کہ جنگ کو پیدا کرتا ہے، جو کہ غربت کو پیدا کرتا ہے، وہ چلتا رہے۔ میرے خیال سے ایک اگر یہ ایک عالمی مسئلہ ہے تو پھر عالمی پیمانے پہ ہمیں کوئی نظام بنانا ہوگا کہ یہ ویلتھ آف دی نیشنز، 150 پیج کی کتاب ہے ایڈم اسمتھ کی ویلتھ آف دی نیشنز، کہ ملکوں کا سرمایہ ملکوں کے اندر کس طریقے سے رہے
اور وہاں پہ کس طریقے سے وہ عوام کی ترقی کے لیے خرچ ہو, کس طریقے سے جنگ کا خاتمہ کیا جائے. اب یہ تمام چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو سامراجی ممالک ہیں ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے, اور میرے خیال سے اب انہوں نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے. ابھی میں باہر تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا رہے گا اگر ملکوں کی دولت جو ہے وہ باہر جاتی رہے گی؟ پہلے تو یہ جو پائپ لائنز بنی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سرمایا جا رہا ہے, اس کو روکا جائے, اور مغربی دنیا کے اندر کچھ قوانین اور کچھ مانیٹرنگ ایسی ہو کہ ناجائز دولت وہاں آپ نہ لے جا سکیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, آپ وکیل بھی ہیں, یہ اب کمیشن اگر جلد از جلد بن جائے تو یہ جو ساری یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں, نئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں, تو سب جو مترزین ہیں ان کا منہ بند نہیں ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میر صاحب, چیئرمین عمران خان نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ایٹ اے پوزیشن ایٹ اے ٹائم جو کہ اس وقت بالکل ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. میں اس کو اس طرح سے ڈیسائسو لیتا ہوں کہ یا تو ہم اس کو نون اور پی ٹی آئی کی لڑائی بنا دیں, عمران خان اور نواز شریف کی انا کی جنگ بنا دیں, یا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کو ایک نئی راہ دیں. وہ نئی راہ کیسے دیں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا میر صاحب کہ nobody can be a judge in his own cause. اس طرح ایک سابق چیف جسٹس صاحب اپنے بیٹے کے کیس میں, I would not name anybody, وہ بیٹھے تو وہ پھر وہ وکٹر جسٹس بن جاتا ہے, نیورنبرگ ٹرائلز بن جاتی ہیں. ہمارے لیے مشعل راہ کون ہے؟ سب لوگوں نے اپنے اپنا رول پلے کیا. ایڈم اسمتھ صاحب کی بات آج حیدر بھائی نے کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, نے کہا کیوں؟ اب وہ آدمی جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن سن لو میرے بعد پیغمبری کا دروازہ بند ہے. میں پوچھا کیوں نہیں مانو گے؟ کہا آپ کے پاس دو, طاہر صاحب آپ کے پاس 2 چادریں ہیں اور ہمیں تو ایک ملی. کوسچن کیا. دس از ڈیموکریسی. انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا, اپنے بیٹے سے رضی اللہ عنہ سے جواب دو. انہوں نے کہا جی میرے والد محترم کا ہی از براڈ شولڈرڈ اینڈ ہی از ٹال, تو میں نے اپنی ایک چادر ان کو ہدیہ کی ہے, دے دیا اپنے والد کو کہ وہ کپڑے بنا لیں. اب وہ پھر صحابی کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا یا عمر یا امیر المومنین اب آپ حکم کریں تو ہماری جان بھی حاضر. دس از سم تھنگ جس پہ اب ہم چلیں. اب ڈیوڈ کیمرون کا دیکھیں اور میاں صاحب کا, ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کا دیکھیں, اب کیا طریقہ کار رہا. آج قومی اسمبلی میں اس کی بازگشت بھی سنی گئی. آئی واز دیئر. وہاں پہ کیمرون جو ہمارے حساب سے جو بالکل وہ ہمارے حساب سے قرآن کو نہیں مانتے, وہ اللہ رسول کو ہمارے حساب سے نہیں مانتے, لیکن جس طرح علامہ نے فرمایا تھا نا, اقبال نے, کہ یہاں پہ مسلمان ہے اور وہاں پہ اسلام ہے, تو وہاں پہ اسلام اس طرح سے کہ وہ آدمی آیا, وہ اللہ کا بندہ آیا اور وہ کوسچن ہوا 5 گھنٹے, اور کس نے کیا؟ کنزرویٹوز نے, اپنے لوگوں نے. آپ کو کوئی ایک کنزرویٹو پارٹی کا بندہ نظر نہیں آئے گا جو کیمرون صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہو. یہاں پہ میاں صاحب اگر ایک دن تشریف لے آتے, جس دن عمران خان صاحب اور خوشی شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے, جس دن ہمارا بلیک آؤٹ ہوا پی ٹی وی پہ, اس دن اگر میاں صاحب صرف بیٹھ ہی جاتے, بات نہ کرتے, بیٹھ جاتے, فیس کرتے, تو اب سوال یہ ہے کیا ہم اپنی اپنی جماعتوں میں, کیا علی محمد ہمت کرے گا کبھی عمران خان کو کوسچن کرے؟ تو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. کیا یہ روایت نون میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں, نون کے آنریبل ممبرز جو ہیں یہاں پہ, آنریبل منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ کوسچن کرتے میاں صاحب کو. میرا ایک سوال ہے آج اپنے بڑے بھائی سے, منسٹر صاحب سے. پاناما لیکس اور اس سے 2 ہفتے پہلے جب چھوٹے اپنا حسین صاحب, جب انہوں نے ایک انٹرویو چینل کو دیا, کیا اس سے پہلے ان کو بھی آف شورز کمپنی کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں دینے. جواب دیں جی. میری صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ سوال محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تب ہوتے اگر ان کا نام ہوتا پاناما لیکس میں. یہ بات اب ہم بار بار سمجھا رہے ہیں, میری آپ کے توسط سے تمام ناظرین سے استدعا ہے کہ پاناما لیکس کا ایکچوئل ڈیٹا دیکھیں جس میں محمد نواز شریف کا نام نہیں ہے, اور ان کے اثاثے پچھلے 3 سال سے آن ریکارڈ ہیں. انہوں نے سب کچھ اپنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کے ٹیکس ریٹرنز پبلک ہیں. اگر میرے بھائی کو یا ان کی پارٹی کو کوئی اس کے اندر معاملہ ہے
تو اس کے لیے پاناما لیکس کا انتظار تو نہیں کرنا. نہیں، لیکن ان کے خاندان کے افراد کے نام تو ہیں نا. جی خاندان کے افراد کے نام ہیں تو وہ جب کمیشن بنے گا تو ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ آ جائے گی اور اس سامنے آ جائے گی. لیکن کمیشن تو جو ہے وہ اس پہ کنسنسس نظر نہیں آ رہا ہے. ریٹائرڈ جج صاحب کی سربراہی میں تو کمیشن کو لوگ نہیں مان رہے. نہیں تو کمیشن جو ہے اگر یہ ہمیں انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا تحریک انصاف نے کہ جی اگر یہ جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے دستخط کیے کہ جی ہم اس کا نتیجہ مانیں گے، لیکن کیا اس کے بعد انہوں نے دھاندلی کی گردان بند کی؟ نہیں بند کی. اور اس کی وجہ سے نہیں، لیکن انہوں نے کمیشن کی رپورٹ مانی تھی. اس وقت مانی تھی، لیکن ماننے کا مقصد یہ ہے کہ دھاندلی کا باب بند ہو جاتا، لیکن وہ بند نہیں ہوا. وہ آج تک اسی طرح چلی جا رہا ہے، اسی زور و شور سے. اب تو وہ کہتے ہیں نا بائی الیکشن میں بھی تقاریر ہوتی. اب وہ ہر چیز جو ہے نا جی وہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ ان کو اعتماد ہے. آپ کو معلوم ہے امیر صاحب کہ اس وقت بھی 12 اگست کو وزیر اعظم نے خط بھی لکھ دیا تھا چیف جسٹس کو کہ آپ کمیشن بنا دیں، لیکن جب تک ان کی طرف سے کنسنسس نہیں آیا کہ جناب ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تب تک اس کو 8 مہینے لگے کمیشن بننے میں. اسی طرح اگر یہ ہو جائے. دوسری بات جو لیکن میں ایک اہم کرنا جو شاید پہلے رہ گئی کہ جو آپ نے جہاں سے آغاز کیا تھا امریکہ کے معاملے سے، امریکہ میں پچھلے 33 سال سے وہاں ان کی ایجنسیوں میں یہ انفارمیشن وارفیئر کا کہ جو پورے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ قائم ہیں. اور اس پہ جو ہے بہت سیریس ایک کتاب ابھی چھپی ہے، فریڈ کیپلن کی کتاب ہے ڈارک ٹیریٹوری، جس میں انہوں نے پوری اس کا شروع سے لے کر آج تک اس کا احاطہ کیا ہے کہ کس کس قسم کی وارفیئر ہوئی ہے. یہاں تک کہ ان کے ایک وائرس جو کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں، لیکن اس کو استعمال کیا گیا تھا ایران کے سینٹریفیوجز کو تباہ کرنے کے لیے تھرو انٹرنیٹ. اچھا، تو یہ انفارمیشن وارفیئر ہمیں اس سے آنکھیں نہیں ہم چرا سکتے کہ یہ موجود ہے اور بہت سیریس ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہیں. اچھا، میں تاجدر صاحب سے بات کرنی ہے لیکن آپ کو چھوٹی سی بات کرنا چھوٹی سے وہی سوال، میرے سوال کا جواب نہیں آیا کہ کیا آنریبل منسٹر صاحب یا ان کے کسی بھی منسٹر کو پاناما لیک سے پہلے آف شور اکاؤنٹس کا علم تھا؟ جی مجھے تو بالکل بھی نہیں. اچھا، مجھے تھا علم، اس لیے کہ یہ 2005 میں ایڈورڈ بیکر کی کتاب چھپی تھی اور اس کتاب میں 2005 میں انہی کمپنیوں کا ذکر تھا. اور یہ بات صاحب اس کا بھی میں اگر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایڈورڈ بیکر نے اپنی جو کتاب لکھی ہے، اگر آپ اس پیراگراف کا جس میں محمد نواز شریف کے اوپر الزامات ہیں اس کا جب آپ فٹ نوٹ پڑھیں گے نا پیچھے ریسرچ کر کے، میری آپ سے گزارش ہے آپ ضرور پڑھیں. اٹ از سورس ٹو مسٹر رحمان ملک. ہاں، یہ بالکل صحیح بات. یہ رحمان ملک صاحب کی ایلیگیشنز ہیں جو ایڈورڈ بیکر نے لگائی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو فٹ نوٹس پڑھتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ رحمان ملک صاحب کی جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایڈورڈ بیکر کی مصدقہ اطلاعات فٹ نوٹس میں ذکر نہیں ہے، اینڈ نوٹس میں ذکر ہے. اگلے پیراگراف میں بھی جا کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی ایلیگیشنز ہیں. تو ہمیں یہ یاد کرنا کہ ایڈورڈ بیکر نے رحمان ملک کو کوٹ کیا ہے، ایڈورڈ بیکر کی اپنی ریسرچ نہیں ہے. تاج ادر صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نواز شریف صاحب سے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم رائے ونڈ میں گھیراؤ میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیناما لیکس کا معاملہ ہے یہ شریف خاندان کا واٹر لو ثابت ہوگا. تو کس طرح ثابت ہوگا اگر آپ استعفے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے اور آپ رائے ونڈ بھی نہیں جائیں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ کمیشن تو وہی مؤثر ہوتے ہیں کہ جو سودوں میں کمائے جاتے ہیں. باقی جتنے بھی یہ کمیشن وغیرہ بنتے ہیں، سینکڑوں کمیشن بنے ہیں، ان کی رپورٹس تک نہیں آئیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بالکل ہمارا طریقہ نہیں کہ میں، اور خاص طور سے میں اس میں بڑا احتیاط کرتا ہوں کہ میں کسی پہ انگلی اٹھاؤں یا اس قسم کی باتیں کروں. لیکن میری بھی یہ ذمہ داری ہے، مجھ پہ انگلی نہیں اٹھائی جا رہی لیکن یہ میری ذمہ داری ہے. محترم وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ آخر قومی دولت کیسے باہر جا رہی ہے جی، اور اس قومی دولت کو ہم کیسے ملک کے اندر روک سکتے ہیں. اور ایک طریقے سے نہیں جا رہی، بہت طریقوں سے جا رہی ہے. باہر کی کمپنیوں کو جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، یہ تمام دیے جاتے ہیں، تو آخر کیوں پاکستانی کمپنیوں کو وہ ٹھیکے نہیں دیا جائے؟ مطلب 150 ارب کے 200 ارب کے ٹھیکے باہر کی کمپنیوں کو چلے جاتے ہیں، ہماری اپنی کمپنیاں ایف ڈبلیو اور یہ جو ہیں وہ دیکھتی رہ جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کہ ہمیں ایک طریقہ کار وضع کرنا ہے قومی پیمانے پہ کہ ہم کس طریقے سے اس بات کا اہتمام کریں، اور جتنی میاں صاحب کی ذمہ داری ہے اتنی شاید میری ذمہ داری ہے کہ طریقہ کار وضع کیا جائے، قومی دولت باہر نہ جائے. دوسرے عالمی پیمانے پہ ہم بیٹھ کے کیا کوئی انٹرنیشنل ٹیکس رجیم آ سکتی ہے؟
کیا دنیا کے ممالک اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کوئی ایسا طریقہ کار وضع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی جو امیر ملک ہیں وہ اپنی دولت کا جی ڈی پی کا %.5 فنڈ میں دیں اور اس سے ترقی کی جائے. کیوں کی جائے؟ بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کی دولت ہے وہ ان کے پاس چھوڑی جائے, اور یہ جو پائپ لائنز بنی ہوئی ہیں جو کہ قانونی پائپ لائنز ہیں لیکن جن کا کہ اخلاقی کوئی جواز نہیں ہے, ان کو کیسے بند کیا جائے؟ جی یہ چیز میرے خیال سے میری استدعا صرف یہ ہے پاکستان کو اٹھانی چاہیے. آج کا جو انفارمیشن کا دور ہے, ہمیں اندازہ نہیں کہ صرف کرنسی ٹریڈنگ میں ہر روز ٹریلینز آف ڈالر شفٹ ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں. تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ درست ہے تاج حیدر صاحب کی بات کہ کوئی بین الاقوامی ایگریمنٹ ہوگا ہی تو یہ ہوگا. ادروائز یہ جو فلو آف کیپٹل ہے جو ہر روز ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے, اور آپ اس کو روکنا جو ہے تقریباً ناممکن اس وقت ہے, بیکاز کرنسی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, فیوچرز ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ڈیریویٹیوز ٹریڈنگ ہو رہی ہے. یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر شاید ٹیکس لگے تو کچھ یہ آئے گا ذرا سے ایک منٹ کنٹرول میں. ادروائز مطلب ایک بل سیٹل کرنے کے لیے میں ابھی یورپ میں تھا, 116 یورو مجھے بھیجنے تھے ہوٹل کو, کہ جی ہم 1 لاکھ یورو سے کم نہیں بھیجتے. بینک مجھے یہ جواب دیتے. علی محمد خان صاحب جی میں میری ٹرن کی میں سمجھتا ہوں اپنی ٹرن کی گفتگو ہو تو بہتر ہوتی ہے. پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیاہ دی, باپ جس کا کرتا تھا کام سونے کی کان میں. اس ملک پہ اللہ نہ کرے لیکن اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا اگر ہم نے اپنے اللہ آپ نہ کو کرے, اللہ نہ کرے, اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا. کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا مالدار اور غریب کی قانون تو ڈیفرنٹ ہو گئے, وہ تو ہو گئے, ہم دیکھ لیا. لوگ جہازوں میں بیٹھ کے چلے گئے, کچھ چلے جائیں گے. 5,000 کے اپنا زراعت کا اپنا قرضہ نہ دینے میں, 10,000 کا قرضہ نہ دینے میں ایک غریب کسان جیل جاتا ہے. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم سے پہلے قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ مالدار کے لیے قانون اور غریب کے لیے اور. لیکن یہ میں نے نہیں سنا تھا کہ عزت بھی غریب اور امیر کی ڈیفرنٹ ہے. آپ سے یہاں سے 5-4 کلومیٹر دور پیمز میں 3 دن پہلے ایک بچی وینٹیلیٹر لگی, جب اس سے زیادتی ہوئی, جب ہوئی تو کوئی در و دیوار یہاں پہ نہیں ہلے. یہ ہے ہم نے یہ معاشرہ دیا ہے. علاج کے لیے میں تو باہر جاؤں گا کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں. غریب کی بچی علاج تو چھوڑیں, اس کی عزت بھی سرکاری اسپتال میں محفوظ نہیں. اب میں سوال رکھتا ہوں کیا ایک دوسرے پہ لان تان کر کے, آج قومی اسمبلی میں میں نے اس پہ سپیچ بھی کی ہے کہ میں کھلی بات کروں گا آج میر صاحب, جی اس پہ کوئی ناراض نہ ہو جو سن رہے ہیں, فوجی بھائی بھی ناراض نہ ہو, جج صاحبان بھی ناراض نہ ہو. میں نے کسی فوجی کو فوجی کی عزت اچھالتے نہیں دیکھا, میں نے کسی جج کی عزت اچھالتے اور بیوروکریٹ کو بیوروکریٹ کی عزت اچھالتے نہیں دیکھا. سیاستدان جو ہر کسی کے سامنے احتساب کے لیے پیش ہے, ہم کیوں ایک حد سے آگے ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں؟ کیا ہم قومی اسمبلی میں بیٹھے 342-4-5 کے غلام ہیں؟ کیوں نہیں کوسچن کر سکتے؟ دیکھیں یہ ملک تب تک ٹھیک نہیں ہوگا امیر صاحب جب تک ہم اپنے بڑوں کی غلط کاموں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ سبق ہمیں نہ صحابہ نے سکھایا, نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ جناح نے سکھایا. آپ کو یاد ہوگا وہ تاریخی واقعہ جب قدرت اللہ شہاب آ کے جناح کو کہتے ہیں پری پارٹیشن کہ جی مسلمانوں کے خلاف فلانی جگہ پہ یہ سازش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تمہاری ڈیوٹی جو تھی وہ تم کرو, تم نے مجھے بات کی ہے لیکن تمہاری ڈیوٹی یہ نہیں ہے. دس واز جناح اینڈ لک وٹ وی آر ڈوئنگ. میں سمجھتا ہوں دیکھیں کوئی کمیشن یا بنتا ہے یا نہیں بنتا, عمران خان نے سٹینڈ لیا, اللہ اس کو عزت دے, ہم سب اس کے جو ہیں شاگرد ہیں, ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے, اگر عمران خان سٹینڈ نہ لیتا, اگر جو پیپلز پارٹی سے احسن صاحب جو ہیں, اعتزاز احسن صاحب یا کائرہ صاحب نے یا تاج صاحب جو ہیں, ان لوگوں نے بات نہ کی ہوتی, کسی نے بھی کچھ نہ کیا ہوتا. کیا پاکستان میں کچھ ادارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ویئر از FBR, کدھر سو رہی ہے؟ ویئر از آپ کا FIA, کدھر سو رہا ہے بھئی FIA؟ آپ کا نیب کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ صرف ایک بڑے آدمی کا نام آ گیا, اور صرف میاں نواز شریف بھی نہیں. میں کہتا ہوں ایک آدمی کو ٹارگٹ بھی نہ کریں. جتنے لوگوں کے, چاہے پیپلز پارٹی میں ہو چاہے ہماری جماعت میں ہو, پکڑیں. ایک سٹنگ جج کا نام بھی ہے جی, یہ وقت ہے, ایک سٹنگ جج کا نام ہے. ایک مجھے وقفہ لینا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. خرم دستگیر خان صاحب, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب لندن پہنچ گئے ہیں, چوئی نثار صاحب بھی جہاز میں تھے. آپ کے خیال میں دونوں میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی؟ کوئی اختلاف کی بات تو ہوئی نہیں ہوگی, کوئی
اتفاق رہا ہے کسی نہ کسی بات پہ تو ہو گیا ہوگا. نہیں میرا خیال ہے کہ وہ اگر دونوں چونکہ ایچسن کے کلاس فیلو ہیں اور کرکٹ ٹیم میں اکٹھے رہے ہیں تو شاید وہ کرکٹ میچ اپنے پرانے کو یاد کرتے رہے ہوں گے, بیکاز اس کے اوپر تو دونوں جو 24 اپریل کو اتفاق رائے ایک میچ ہونا ہے اسلام آباد میں, تو اس میچ پہ کوئی اتفاق رائے ہوا کہ نہیں 24 اپریل والا جو ہے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ اس سے بہت پہلے کمیشن بن جائے گا اور ایک آزادانہ کمیشن بن جائے گا جو اس کا فیصلہ کر دے گا, اور جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ سامنے آ جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. تو اس میں تو چونکہ کمیشن خود پرائم منسٹر نے آفر کیا ہے, جن تمام تقاریر کا حوالہ میرے بھائی نے دی اس سے پہلے انہوں نے آفر کر دیا. ویسے جو عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے تو لندن پہنچ کے, اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی معاملات اتنے خراب نہیں ہیں. نہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے سب. اس وقت دیکھیں نا جو ایک بات آپ نے کی اور جس کے اوپر میں غور کر رہا ہوں جب سے پروگرام شروع ہوا ہے کہ امریکہ کا پاکستان سے کیا اختلاف ہے. ایک ان کو ضرور اختلاف ہے اور وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. وہ کسی طرح بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے, اور پاکستان کا جو چائنا کے ساتھ نہ صرف اب جو اہم نقطہ ہے جب امریکہ کے لیے کہ جو ایک دوستی تھی روایتی وہ اب ایک معاشی پارٹنرشپ میں بدلنے جا رہی ہے, اور اس میں انفراسٹرکچر شامل ہے, اس میں 36 ارب ڈالر کے انرجی پروجیکٹ شامل ہیں, اور ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ ہونے جا رہی ہے. یہ تو نہیں نا کہ یہ انویسٹمنٹ 2 سالوں میں ختم ہو جائیں گی. یہ کسی بھی طرح بھی امریکہ کے لیے ان کے لیے ضرور ایک لمحہ فکریہ ہے, اور یہ ایک ضرور زاویہ ہو سکتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ. تاج ادر صاحب یہ بتائیے کہ لندن میں زرداری صاحب بھی موجود ہیں, نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں, آپ کا پرسنل ذاتی خیال کیا ہے, ان کی ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک میری معلومات ہے ملاقات تو نہیں ہو رہی, لیکن ملنا نہ ملنا جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے. پھول تو بھیجے جا سکتے ہیں نا. چلیے لیکن یہ کہ اس کو پھول جو تو بات بھیجے جا سکتے ہیں. کہیں زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہماری ایک ٹیم اب اس پہ کام کر رہی ہے. آپ کی ٹیم جی پاناما پیپرز پہ کام کر رہی ہے؟ نہیں, پاناما پیپرز تو سینکڑوں میں سے ایک. آپ کس پہ کام کر رہے ہیں؟ کہ ملکی دولت کو ملک کے اندر کیسے رکھا جائے, اچھا کیا طریقہ کار ہوں, ہم کیا چیزیں لا سکتے ہیں, بین الاقوامی طور پہ ہم کیا کریں, اور کیا کوئی انٹرنیشنل ٹیکس رجیم لائی جا سکتی ہے یا نہیں. یہ آپ کمیشن کو بھی بتائیں گے؟ نہیں, کمیشن تو میں نے کہا نا کہ صرف وہ مؤثر ہوتا ہے جو سودوں میں کمایا جاتا ہے. لیکن یہ کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ ایک گفتگو ہونی چاہیے, اس پہ مکالمہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے آپ کا بھی ایک فورم ہے کہ بھئی اس معاملے کو اٹھایا جائے کہ ہاں یہ ملکی دولت ہے, اس ملکی دولت کو کس طریقے سے ہم ملک کے اندر رکھیں اور کس طریقے سے ایک بین الاقوامی. جہاں کماؤ وہیں کھاؤ, تو جو دولت جہاں پہ کمائی جائے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. ہاں ظاہر ہے کہ اس سے پھر یہاں صنعتی ترقی ہوگی, یہاں پہ روزگار ملے گا, یہاں پہ لوگ باصلاحیت ہوں گے, ہمارے لوگ بیرون ملک جا کے اور اس طریقے سے اپنی محنت. لیکن حسین نواز صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو یہ دولت پاکستان میں نہیں کمائی, میں نے تو سعودی عرب میں سٹیل مل لگائی تھی. وہ جہاں بھی کمائی اس کو لگنا پاکستان میں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا مطلب اب دیکھیے وہ ہماری دولت کو لے کے اپنے ملک میں لگاتے ہیں, ہم اپنی دولت کو اپنے ملک میں لگائیں. اچھا اب آپ بتائیے علی خان صاحب, آپ نے ویسے وقفے سے پہلے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی میچورٹی ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک وہ لہجہ تھا جو ہم نے کنٹینر پر سنا, اور ایک جو ہم جو آج سن رہے ہیں, یہ میچورٹی ہے. اس کا یہ بھی تو مطلب ہے کہ جو 126 دن کا دھرنا تھا, اس دھرنے نے علی محمد خان جیسے سیاسی کارکنوں کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. میرے خیال میں 126 دن کے بعد جب یہ پارلیمان میں مستقل بیٹھے ہیں, ان کا انٹریکشن ہوا ہے پورے ملک کے سیاستدانوں سے, اور یہ جو بات بڑی اچھی ہے, اور اس کا اثر کچھ آج مجھے خان صاحب میں بھی نظر آیا کہ لندن پہنچ کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. خان صاحب, خرم دستگیر خان صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کو اس تعریف میں کہیں پہ کوئی شک تو نظر نہیں آ رہا؟ میں تو خرم بھائی کو یہ کہوں گا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. میں دو بات. پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی ذاتی جنگ نہیں ہونی چاہیے. میں کبھی کبھار, خاص کر آپ کے پروگرام کا ماحول ایسا ہوتا ہے ویئر یو کین انٹلیکچولی تھوڑا ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے صحابہ سے آگے کوئی نظر نہیں آتا دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو میں کبھی کبھار کوٹ کر دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں عام ایک ان پڑھ آدمی ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میسج جو علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا جب اتر گئے تھے کافر کے سینے سے, جب انہوں نے ان کے منہ مبارک پہ تھوکا, انہوں نے کہا یہ میری ذاتی لڑائی بن گئی ہے, تو اس کے بعد وہ بندہ اس نے کیا پڑھا, لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تلوار کے زور سے نہیں پڑھا تھا, اخلاق کے زور سے پڑھا تھا.
یہ عمران خان یا نواز شریف میری یا کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کی لڑائی ہے۔ میرے گاؤں ہاتھیان مردان کا چھوٹا سا بچہ جب اپنے باپ کا کچھ بیل اور گائے تاج صاحب بیچ کے سعودی عرب مزدوری کرنے جاتا ہے، وہ جو تھوڑے سے پیسے کماتا ہے وہ پاکستان بیچتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے اس مٹی میں دفن ہونا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ چھوٹے سے زمین کا ٹکڑا لے کے اس پہ گھر بنا لیتا ہے، اس کی زندگی اور باپ اور ماں کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میرے خیال میں میسج ہونا چاہیے، جدھر بھی کمائیں، یہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا پاکستان، جس کے بارے میں اپنا اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے مرحوم کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کی قدر کر لو، تو اس کی قدر کر لو میرے بھائی۔ دیکھیں آف شور اکاؤنٹس دنیا میں بنتے ہیں، زیادہ تر غلط کام کے لیے، کچھ لیگل بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن دنیا میں اور بھی بڑے لیگل کام ہوتے ہیں۔ امریکہ اور انگلینڈ میں ہومو سیکشوالٹی لیگل ہے، کیا ہم کریں گے؟ الاؤ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا غار، CAV cave، آف شور اکاؤنٹس are made for this cave thing۔ cave کا کیا مطلب ہے؟ to conceal assets، A to avoid assets، V to violate a law، and E کہ آپ کسی بھی لا کا، یہ میں نے خود بنایا ہے کہ آپ اس کو ایویڈ کریں۔ تو اگر آپ نے پیسے کو ایویڈ نہیں کرنا، اوائڈ ٹیکسیشن نہیں کرنی، کنسیلمنٹس آف ایسٹس نہیں کرنی، تو میرے بھائی میری چھوٹی سی سائیکل ہو یا میری لینڈ کروزر ہو میرے نام پہ ہونی چاہیے، میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہو یا میری پارک لین کے اکاؤنٹس ہوں یا میری مے فیئر میں کوئی میرا پراپرٹی ہو میرے نام پہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ پیچھے سے پریشر پڑے گا ہمارے لیڈرز پہ، تب یہ سسٹم ٹھیک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دوبارہ وہ بات کرتا ہوں آخر میں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ خود سے حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے ان کو مفلوج کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کے ادارے ہمارا احتساب کریں۔ اس لیے علامہ نے اس پہ کہا تھا، اور تمام علماء سے بھی یہ درخواست ہے ذرا اس پہ غور کریں کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کامتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب۔ اچھا، اس تقریب میں یہ جو ہمیں کشمکش انتشار نظر آ رہا ہے، کچھ اضطراب نظر آ رہا ہے پیناما لیکس پہ، ہو سکتا ہے کہ اس اضطراب میں سے کوئی تعمیر کا پہلو بھی نکلا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم مل جل کے کوئی ایک ایسا ڈھانچہ بنا لیں، ایک ایسا نظام بنا لیں، ایسا قانون بنا لیں کہ پاکستان کی دولت پاکستان کے اندر رہے، پاکستان سے باہر نہ جائے۔ اور ایک بریک لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور امریکی جریدہ ہے USA ٹوڈے نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیناما لیکس ہیں اس میں کچھ امریکنز کے نام سرفیس ہو رہے ہیں، اب آئے ہیں ان کے نام، لیکن یہ وہ امریکن ایگزیکٹیوز ہیں جن کو پہلے ہی امریکہ میں ٹیکس چوری کے الزام میں سزائیں ہو چکی ہیں، اور ان میں سے جو ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے ایگور اولینیکوف، اور یہ ہیں رشین بورن امریکن۔ تو نام بھی کس کا آیا ہے؟ رشین بورن امریکن کا۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک موضوع ہے جس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی، لیکن میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کراچی میں آپریشن ہو تو ہم اس پہ ضرور بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں کہیں آپریشن ہو ہم ضرور بات کرتے ہیں۔ اب پنجاب کا ایک علاقہ ہے، جنوبی پنجاب کا علاقہ، اور یہ وہی علاقہ ہے جس کا چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کو ہم ٹرائی بارڈر کہتے ہیں، جہاں بلوچستان سندھ پنجاب کی سرحد کٹھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک آپریشن ہو رہا ہے، پنجاب پولیس کے کمانڈوز آپریشن کر رہے ہیں، اس آپریشن کو نام دیا گیا تھا ضرب آہن، لیکن اب یہ آپریشن جو ہے یہ ضرب آہن کی بجائے ضرب چھوٹو میں بدل گیا ہے۔ کیوں بدل گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کیوں کا جواب دوں، پہلے یہ سنیے کہ چند دن پہلے ہمارے محترم دوست اور پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب اپنے دائیں IG پنجاب کو بٹھا کر کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں۔ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، اگر یہ جنرلی پراپیگنڈا کرنے کی بجائے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ آئے، وہ ہمیں بغیر بتائے جو ہے وہ ہمیں اس جگہ پہ لے جائے جس جگہ کے متعلق اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سیف ہیون ہے یا وہاں پہ کوئی نو گو ایریا ہے۔ پنجاب میں بعض لوگ ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی سیف ہیونز ہیں۔ اب ہم نے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، ہم بھی آپ کو اس جگہ پہ نہیں لے کے گئے جو نو گو ایریا ہے، آپ کو چھوٹو نے بلایا وہاں پہ، ہم نہیں لے کے گئے آپ کو چھوٹو نے وہاں پہ بلایا ہے، اور چھوٹو نے آپ کو بتایا ہے
کہ اس کا علاقہ نو گو ایریا کیوں ہے. اچھی بات ہے کہ آپ وہاں پہ آپریشن کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں صرف کلپ اس لیے چلایا کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. خرم دستگیر خان صاحب ذرا مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ جو چھوٹو صاحب ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں فوج کو گرفتاری دوں گا, پنجاب پولیس کو نہیں دوں گا, جس طرح زہر بلوچ نے کہا کہ میں سندھ پولیس کو گرفتاری نہیں دوں گا, رینجرز کو دوں گا. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے میں تو ان کے آئی کینٹ اسپیک آن دیئر بہاف, لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں ایکشن ہو رہا ہے, اس میں سیٹ بیکس بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ عزم کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے اور یہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو اس پہ ایکشن ہوگا, چاہے وہ پنجاب ہو, اور اس میں جو پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے اپنی شہادتیں بھی دی ہوئی ہیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ آپریشن جاری ہے اور انشاءاللہ اس کو کلیئر کر کے ہی وہ دم لیں گے. تو یہ بڑی ایک کلیئر پالیسی ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اچھا, اب تاج حیدر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ٹرائی بارڈر جو ہے یہاں, یہ جو ہے کچے کا علاقہ جو ہے, یہ سندھ میں بھی, یہ گینگ سندھ میں بھی آپریشنل ہے, پنجاب میں بھی آپریشنل ہے, کیا سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کو مل کے نہیں کوئی کارروائی کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھیے, یہ اصل میں انفارمیشن از پاور. اگر آپ کو معلومات ہیں, اچھا وہ اس طریقے سے لی جاتی ہیں کہ ان گینگز میں اپنے آدمی شامل کیے جاتے ہیں, اور پھر وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ پولیس کے اندر گینگ کے آدمی شامل ہیں جو ان کو اطلاع دے رہے ہیں. تو جو لا اینڈ آرڈر کا بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں رابطہ ہو, اور تینوں صوبوں, چاروں صوبوں کی پولیس, ان کے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ دوسرے کو کریں, دیں, اور پھر مل کے کارروائی کریں. یہ انتہائی ضروری ہے. یعنی ایک دن میں پنجاب سے ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں, 10-12 سال کی بات ہے, وہ پولیس نے مجھے صادق آباد کے آگے جہاں سندھ کی شروع ہوتی ہے باؤنڈری, میں کہا رک جائیے. کہ کیوں؟ کہ صاحب وہ سامنے ڈاکو لوٹ رہے ہیں. میں کہا بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے کارروائی؟ کر لے جی وہ سندھ ہے وہاں ہم کارروائی نہیں کر سکتے. تو اب یہ تمام چیز جو ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک ایسا نظام بنا لیں کہ جس کے اندر یہ تمام ادارے مل کے کارروائی کر سکیں. تو یہ چھوٹے موٹے علی محمد خان صاحب, کیا خیبر پختونخوا کی پولیس کچھ اپنی خدمات مستعار فراہم کر سکتی ہے پنجاب پولیس کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر ادارہ. جو پنجاب پولیس کا جوان ہے وہ بھی اسی مٹی سے بنا ہے, اور اس کے بدن میں بھی وہی خون ہے جو پاک آرمی کے بدن میں ہے. زیادہ تر پاک آرمی پنجاب سے جوان ہمارے بچے جو ہیں وہ ریکروٹ ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ پاک آرمی میں آتے ہو وہاں پہ میسج یہ ہوتا ہے کہ نو کمپرومائز آن یونیفارم. سپاہی کی وردی ہی اس کی طاقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ شہباز شریف صاحب کچھ بھی نہ کریں خادم اعلیٰ, صرف پنجاب پولیس کو اس کا عزت نفس لوٹا دیں. اگر آپ پولیس کو ذاتی نوکر کے طور پہ یوز نہیں کریں گے, سوری اگر منسٹر صاحب اس کو مائنڈ کرتے ہیں, وہ پھر جان کی قربانی بھی دیں گے, اور پھر چھوٹا چھوٹی موٹی سب کو کوئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. کیونکہ جب ہم نے کے پی میں یہ کیا, جب ہم نے پولیس کو سیاسی انفلوئنس سے آزاد کیا, تو پھر جب 400 آپریشن ہوا تو جہاں ایس ایچ او مشتاق پاک آرمی سے پہلے جا کے اس نے آپریشن کیا, وہاں پہ پاک آرمی کے پہنچنے سے پہلے پھر ہماری فخر جو سرحد پولیس ہے پختونخوا پولیس, سعید وزیر ڈی آئی جی خود جا کے آپریشن کیا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے اس کو آنریبل پوزیشن میں رکھا ہے, ان کو عزت نفس دی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ تینوں. ایک بات اگر مجھے اجازت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو وار آن ٹیرر میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, یہ سیاسی انتشار اس میں ہماری مدد نہیں کرے گا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سیاسی انتشار مدد نہیں کرے گا. ہمیں اس کو استحکام کے ساتھ لے کر چلنا ہے, جو بھی قانون کے اوپر عمل درآمد کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں, ادروائز یہ انتشار جو ہے پاکستان کے لیے اچھا ہے. میں آپ کو ایک ایشورنس دینا چاہتا ہوں منسٹر صاحب, جس طرح پاکستان کے لیے نیوکلیر ایسٹ ہمارا مشترکہ ایک فخر ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی طرف کسی نے دیکھا بھی تو پھر پی ٹی آئی نون نہیں ہوگی, پھر سارے پاکستانی مل کے, کیونکہ آپ کے نہ گرد و پیش میں اور نہ بین البراعظم کسی کے ایک آنکھ نہیں بھاتا سی پیک. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اور چلتے چلتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب پولیس کے جوان بھی اسی مٹی سے بنے ہیں جس سے کہ پاکستانی فوج اور جو رینجرز اور دیگر سیکورٹی فورسز کے جوان بنے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے وہ ہے قیادت کا, کمان کا, اور جو فیسلٹیز پنجاب پولیس کو ملنی چاہیے وہ فیسلٹیز فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ چیف منسٹر پنجاب کی. لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو پنجاب پولیس کے جوان ایک آپریشن میں مصروف ہیں, ان کو 3 دن سے کھانا تک نہیں ملا, لیکن بھوکے پیاسے وہ لڑتے بھی رہے, مرتے بھی رہے اور مقابلہ بھی کرتے رہے.
تو آپ لاہور میں اورنج لائن ٹرین کے لیے تو اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب جہاں پہ سیف ہیونز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو انفراسٹرکچر نہیں بنا رہے، اور وہاں پہ جو پولیس ان ڈاکوؤں سے لڑ رہی ہے اس پولیس کو سہولیات بھی فراہم نہیں کر رہے. تو اس پولیس کو سہولیات فراہم کریں گے تو ڈاکوؤں کا مقابلہ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.